हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कहकशा की तरफ जाएंगे। चलिए अब हम कहकशा की तरफ चलते हैं, जो कि वहाँ पे हमारे आए हुए हैं क्या जुमे के हिसाब से जो आते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने किचन सेगमेंट देखा और आप लोगों ने एंजॉय किया, बिरयानी बनाना सीखी है आप लोगों ने। मुझे उम्मीद है आप लोग बनाएंगे घर में और लुत्फ अंदोज़ हो जाएंगे। वैसे हमारे यहाँ जुम्मे को यूजुअली बिरयानी डे ही होता है, कंपनीज में सब जगह लोग बिरयानी खाना प्रेफर करते हैं, तो आप भी अपने घर में बिरयानी बनाएं और लुत्फ अंदोज़ हो जाएं। इसी के साथ साथ आज दूसरे सेगमेंट में एक बहुत अहम टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि रिस्क हलाल, दीन इस्लाम में रिस्क हलाल की क्या अहमियत है। हमारे यहाँ पर ऐसा हो गया है कि हर कोई बेईमानी करता है, हर कोई जो है वो किसी का हक खाने के लिए तैयार है। दुकानदार जो है झूठ बोलकर रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करते हैं। क्या वो सही है करते हैं, क्या वो गलत करते हैं, और उनका रोजे महशर में क्या हशर होगा, अल्लाह पाक उनको क्या सजा देंगे, ये सब जानेंगे। मुफ्ती साहब से हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती वसीम बंदगी साहब। आगे बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाए? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। मुफ्ती साहब कंटिन्यू करते हैं, पहले अपने नातख़्वां भाइयों का मैं तारुफ करवा दूं। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग हमेशा देखते हैं, आपके हमारे सबके फेवरेट रेहान भाई मौजूद है। रेहान अनवर नातख़्वां हैं, आप लोग सब जानते हैं। भाई बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे रेहान? इसी के साथ साथ एक और नातख़्वां भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अनस रजा कादरी साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे अनस? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अनस, आपसे नात की मैं फरमाइश करना चाहूंगी। जैसा कर दे मेरे किरदगार, आँखों में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, आँखों में हमेशा नक्श रहे वे यार, आँखों में हमेशा नक्श रहे वे यार, आँखों में वो नूर दे मेरे परवरदिगार, आँखों में वो नूर दे मेरे परवरदिगार, आँखों में के जलवागर रहे रुख की बहार, आँखों में के जलवागर रहे रुख की बहार, आँखों में उन्हें न देखा तो किस काम में की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम में की है ये आँखें, के देखने की है सारी बहार, आँखों में के देखने की है सारी बहार, आँखों में कसम खुदा की जिन्होंने मदीना देखा है, कसम खुदा की जिन्होंने मदीना देखा है, मैं ढूंढ लूँगा वो आँखें हजार, आँखों में मैं ढूंढ लूँगा वो आँखें
ہزار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انس، بہت اچھے۔ اسی کے ساتھ مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتی ہوں، دین اسلام میں رزق حلال کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انسانوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا زمین میں سے جو کچھ تم نے کھانا اور پینا ہے وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے، خود کھانے کے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے حکم خداوندی ہے کہ تمہارا رزق حلال، طیب، پاکیزہ اور طاہر ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو وہ رزق بھی حلال، طیب اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ پوچھنے لگے کہ ہم جو ہے کس طرح کا رزق خرچ کیا کریں، اللہ کی راہ میں کس طرح کا دیا کریں، خود کیسے استعمال کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، قل ما انفقتم من خیر، فرمایا تم نے جو بھی خرچ کرنا ہے وہ خیر یعنی حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ دین اسلام میں رزق حلال کی اہمیت کیا ہے، تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم نے خود کھانا ہے وہ بھی حلال اور طیب ہونا چاہیے، پھر جس سے تم نے کوئی صدقہ، خیرات، کوئی فلاحی کام، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی مسجد تعمیر کروانا، کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، فرمایا وہ رزق بھی تمہارا حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ اب دین اسلام میں اس کا درجہ اور مقام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانا یہ بھی دیگر فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ یہ دین اسلام میں اس کی اہمیت ہے کہ اس کو فرض کا درجہ دیا۔ اب فرض کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز تم پر لازم ہے، یعنی تم اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے کہ جس طرح کا رزق اور جس طرح کا مال چاہو اپنے لیے حلال کر لو، بلکہ رزق حلال کو کمانا ہی فرض کیا گیا تم پر، لازم کیا گیا تم پر۔ دین اسلام میں اس کا درجہ فرض کا درجہ ہے، لازم کا درجہ ہے اور واجب کا درجہ ہے کہ جو تم نے رزق حاصل کرنا ہے وہ حلال اور طیب اور اس کے ذرائع، یعنی آپ کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ سارے کے سارے حلال اور جائز طریقے سے ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ جو رزق حلال کمانے کوئی جاتا ہے اس کو عبادت کا ثواب کا درجہ دیا گیا، یعنی یہ درجہ اس لیے دیا گیا
کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ایک اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک حج اور عمرہ کر رہا ہے، وہ تو عبادت کر رہا ہے۔ میں بچوں کے لیے رزق کمانے چلا گیا تو شاید میں کوئی بیکار کا کام کر رہا ہوں، مجھے وقت نہ ملا عبادت کرنے کے لیے۔ تو دین اسلام نے اس کو عبادت کا درجہ دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ رزق حلال کیا ہے، وہ عین عبادت کہلاتا ہے، یعنی آپ جب رزق حلال کی تلاش میں جاتے ہیں اس کو ثواب اور عبادت کا درجہ دے دیا گیا۔ پھر دیکھیں یہ کام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بہت سارے انبیاء کے واقعات مذکور ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام خود بھی رزق حلال کے لیے سفر بھی فرماتے تھے، تجارتی قافلوں میں بھی جاتے تھے، اور یہ سارے طریقہ کار کر کے آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ میری بھی سنت ہے کہ کل کو اگر تم اس معاملے میں بھی کبھی محنت کرنے کے لیے نکلو تو تمہیں عار محسوس نہ ہو کہ شاید ہم دنیا کمانے کے لیے چلے گئے، نہیں، بلکہ فرمایا رزق حلال کے لیے جاؤ گے تو یہ انبیاء کی سنت قرار پائے گا۔ پھر ہم اپنے اکابرین کی طرف جاتے ہیں، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو معروف ہے، بہت بڑے تاجر تھے۔ پھر ہم ائمہ دین کی طرف جاتے ہیں تو فقہ حنفی کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، وہ خود بھی کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تو یعنی ہمارے اکابرین، ہمارے ائمہ دین، خلفائے راشدین، انبیاء علیہ السلام، تمام نے رزق حلال کے لیے کچھ نہ کچھ تگ و دو کی تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ پھر اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رزق، سب سے بہترین کھانا جو انسان کھاتا ہے، فرمایا وہ کھانا ہے جو اپنی ہاتھ سے محنت کر کے رزق حلال کما کے کھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے انسان کی طبیعت ہے، عادت ہے، مزاج ہے، وہ چاہتا ہے میں اچھا کھانا کھاؤں، عمدہ کھانا کھاؤں، بہت بہترین اور بڑی لذیذ قسم کی عمدہ غذائیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم خشک روٹی بھی کھا رہے ہو، سوکھی روٹی بھی کھا رہے ہو، لیکن اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اور رزق حلال کے ذریعے کما کے کھا رہے ہو تو یہ تمہارا سب سے بہترین اور عمدہ کھانا ہوگا۔ یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ رزق حلال اگر تھوڑا بھی ملتا ہے، کم بھی ملتا ہے اور اپنی محنت سے ملتا ہے، اس کو آقا علیہ السلام نے بہترین رزق قرار دیا۔ اسی طرح جب بندہ رزق حلال کمانے جاتا ہے، محنت کرنے جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر ایک شخص کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے اور رات کو آتا ہے، اس تھکاوٹ کی وجہ سے وہ رات کو سو جاتا ہے۔ اگر وہ عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ دل میں ملال رہتا ہے ان لوگوں کے جن کے ایمانی جذبات بہت بھرپور ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی کاش ہمت طاقت ہو تو ہم رات کو عبادت کریں۔ اب آپ نے چونکہ رزق حلال کی اہمیت پوچھی ہے تو آپ دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو مزدور دن بھر محنت کرے رزق حلال کے لیے اور تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائے تو فرمایا اللہ اس کے سونے کو بھی عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، چونکہ اس کی وہ تھکاوٹ کیسے پیدا ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ رزق حلال کمانے کے لیے گیا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام ایسے طبقے سے اتنی محبت فرماتے تھے اور اتنا ان سے پیار کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک مزدور کو دیکھا جو کہ محنت کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، اس کے ہاتھوں میں جو ہے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، یہ بوسہ دے کر اسے عزت احترام دے کر امت کے لیے مثال بنایا کہ یہ شخص اگر محنت کر کے اس کے ہاتھوں پہ نشانات پڑ گئے ہیں لیکن چونکہ یہ رزق حلال کما رہا ہے، یہ محنت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، سو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبوب اور قابل عزت شخص بن گیا۔ اب ذرا اس طرف آ جائیے کہ جو لوگ رزق حلال کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرتے اور جس طرح سے چاہتے ہیں مال کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لیتے ہیں، بالکل ان کے لیے ہمارے دین اسلام نے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کے رزق کے ذرائع اور جب آپ کی آمدنی کے ذرائع ناجائز ہوں گے تو پھر آپ کی زندگی سے سکون اور برکت ختم ہو جائے گی، پھر آپ کی زندگی میں آپ کے رزق کے اندر جو برکت اللہ نے رکھنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ مختلف مصائب اور مختلف مسائل اور مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کی اہمیت ارشاد فرماتے ہوئے توجہ دلائی۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس آنے والا رزق حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے۔ میرے خیال سے بعین ہی اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی 100% پوری ہو رہی ہے۔ یعنی ہم اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس آنے والا جو رزق ہے، پیسہ ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں،
وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں. اور دیکھیں اس کے پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں. بہت ہوتے ہیں. اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی عبادتوں کی تاثیر ختم ہوتی ہے, آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. یعنی ایک بندہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے, لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. فرمایا اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا نہیں ہے, اس کے ذرائع ناجائز ہیں, وہ غلط طریقے سے کمایا گیا. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو معیوب چیز, عیب والی چیز دے دی ہو دھوکہ دے کر, آپ نے جھوٹ بول کر کوئی چیز فروخت کر دی ہو, آپ نے کام میں خیانت کر لی ہو. یعنی مختلف ایسے ذرائع ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم عبادت کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی, ہماری دعائیں قبول ہوں گی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے اشخاص, ایسے لوگ, چاہے وہ جتنا بھی گڑ گڑاتے رہیں رب کی بارگاہ میں, فرمایا اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. ایک موقع کے اوپر حضور علیہ السلام نے اس کی ایک مثال ارشاد فرمائی. ایک شخص فرمایا کہ حج کرنے جاتا ہے, عمرہ کرنے جاتا ہے, اتنا دور دراز سے سفر کر کے اس مقدس جگہ پہ پہنچتا ہے, اور پھر وہ ننگے سر غبار آلود ہو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ نہیں سنتا, اس کا رونا اللہ قبول نہیں کرتا, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اسے جواب آتا ہے کہ میں تمہاری لبیک کو کیسے قبول کروں, میں تمہاری دعا کو کیسے قبول کروں کہ تمہارا رزق حرام کا ہے, جو بدن پہ لباس پہنا وہ حرام, جو لقمہ کھایا وہ حرام, ذرائع آمدنی حرام. تو یعنی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ہماری عبادتیں مؤثر نہیں ہیں, ہماری دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے, اور ہماری عبادتوں کا فیضان ہمیں نظر نہیں آ رہا معاشرے میں, گھر میں اگر ہمیں سکون اور برکت نہیں نظر آ رہی, خیر نہیں نظر آ رہی, اور مختلف مسائل کا اور بے اطمینانی اور بے چینی کا شکار ہیں, تو پھر ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے رزق کے معاملات میں کوئی خرابی ہے, ہمارے ذرائع آمدنی میں کوئی خرابی ہے. آپ دیکھیے اس کا انسان کی طبیعت پر اور اس کی عبادت پر, اس کی روحانیت پر, اس کے تقوی پہ اثر کتنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو اکابرین تھے وہ اتنے محتاط رہتے تھے اس معاملے میں. ہم تو بے دریغ جہاں سے ملا اسے استعمال کر لیتے ہیں, وہ اتنے محتاط رہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بار ایسا ہوا آپ کا ایک غلام تھا, وہ کچھ کھانے کی چیز لے کے آیا, آپ کو پیش کیا, آپ نے اسے تناول کر لیا, تو کچھ دیر بعد غلام کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز میں کہاں سے لایا, یا یہ کس کے بدلے میں لے کر آیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں مجھے تو نہیں معلوم. اس نے کہا جب زمانہ جاہلیت ہوا کرتا تھا اس وقت میں نے کسی شخص کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی, چونکہ دین اسلام میں شرط لگانا حرام ہے, تو کہا شرط لگائی تھی, وہ شرط میں جیت گیا, اس وجہ سے مجھے بدلے میں یہ مال ملا تھا, میں لے کر آیا. حالانکہ آپ پر کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو یہ شرط نہیں لگائی اور آپ نے انجانے میں کھا لیا, لیکن آپ نے فوراً منہ کے اندر انگلی ڈال کر قے کی, اسے باہر نکالا, اور وجہ یہ بتائی کہ اس سے میری طہارت اور میرے تقوی پہ اثر پڑے گا, یعنی اس سے میری عبادت پر, روحانیت پر اثر پڑے گا. یعنی جب اتنے محتاط کہ اگر کسی اور کے پاس سے بھی آئی ہوئی چیز کے اندر شک اور شبہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی, یعنی ہمارے اکابرین نہیں کھاتے تھے کہ اس سے ہماری عبادت پر اثر پڑتا ہے. خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ہمیشہ اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے جس کے بارے میں کوئی واضح بات نہ ہوتی, جس میں کوئی شک اور تردد ہوا کرتا تھا. تو آج ہمارے لیے رول ماڈل اور ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو رزق کے ذرائع ہیں, ہمارے آمدنی کے ذرائع ہیں, ہمارے جو طریقہ کار ہیں, ان سب کے اندر غور و فکر کریں کہ آیا ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کرتے, کوئی ناجائز طریقہ تو نہیں استعمال کرتے, کیونکہ اس سے ہماری عبادتیں جو ہے نا وہ بے اثر ہو جاتی ہیں. بے اثر ہو جاتی ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. اسی کے ساتھ ساتھ ریحان آپ سے میں نعت کی فرمائش کرنا چاہوں گی. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہم سب کو گائیڈ کیا کہ رزق حلال کی کیا اہمیت ہوتی ہے. محمد مبارک مصحوب ہو بدا من طلعتی واللیل دجامع وافراته اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ ساتی شجروں نتقل حجروں شکل کمرو بشارت انگلی کے اشارے پیڑ چلے حجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 فمحمدنا ہوا سیدنا فالعز لنا فی اجابته تو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا ہادی ہے تمامی امت کے اور راہ نما ہے شریعت کے اللہ 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 لا الہ الا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا تو کہیں جائے گا میں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح، اور جیسے کہ سٹارٹنگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج اویئرنیس پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ پولیو کے ڈراپس پلانا کتنا مفید ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے ملک میں ایسے بھی ہیں جو کہ دینی پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پلائیں گے پولیو کے ڈراپس، اس سے خطرہ ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب خدشات ہوتے ہیں، منفی سوچ ہوتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ پولیو ڈراپس اگر انہوں نے اپنے بچوں کو پلائے تو ان کے بچوں کو منفی اثرات جو ہے منفی اثرات ان کے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو مفتی صاحب سے جانیں گے، آئیے ان سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کا ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے، مفتی غیور احمد صاحب بڑھتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی علماء کرام یا اسلامی قیادت پاکستان کے پولیو خاتمے کے لیے پروگرام کے لیے کس طرح حمایت کرتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، یہ بڑا حساس قسم کا ٹاپک ہے اور ہر سال اور مختلف عنوانات سے اس کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے، سیمینارز منعقد ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم بھی مختلف قسم کی رپورٹس دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ہمارے بھی جانے کا اتفاق ہوا
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے. جو چیز آپ کو ظاہر کے اندر نظر آ رہی ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے. تو بظاہر تو ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے، اور علماء اکرام نے سوالات کا ایک پورا پلندہ بنا کے بھیجا ہیلتھ کی طرف اور ڈاکٹرز کی طرف، اور ساری تحقیقات کرنے کے بعد، ساری رپورٹس جمع کرنے کے بعد اس حتمی نتیجے پہ پہنچی کہ ایسی جو پولیو کے ڈراپس ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کا ایسا کوئی مواد موجود نہیں ہے، ایسا کوئی عناصر موجود نہیں ہے جس کو ہم کسی حرام کی آمیزش کہیں کہ جی اس میں کچھ حرام ڈلا ہوا ہے، کوئی جیلیٹن، کوئی فلانا، کچھ بھی جو ہمارے ہاں بحث چلتی ہیں، ایسا کچھ اس میں چکر ہے نہیں. تو جب ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو محض تباہمات کے اندر پڑنا، شکوک و شبہات کے اندر پڑنا اور لوگوں کی باتوں کے اندر آنا اور اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس نہ پلانا، یہ بالکل ایک یعنی لا یعنی قسم کی بات ہے اور بے معنی قسم کی بات ہے. جہاں تک علماء اکرام کا رویہ ہے، آپ نے دیکھا مختلف قسم کی ویڈیوز کے اندر کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے مولانا طارق جمیل صاحب، وہ پلا رہے ہیں. پھر اسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کا ایک پیغام آیا، اس طرح ہم نے دیکھا کہ بھئی مختلف وہ شوز کے اندر آ کے اس کے اوپر بات کی انہوں نے. اسی طرح مفتی تقی عثمانی ہیں، فلانا. تو ہمارے جو جید علماء ہیں جو ہمارے پاکستان میں ایک مختلف مسالک کے ایک نامور شخصیات ہیں جن کا قد کاٹ ہے، تو وہ اس حوالے سے ہمیں محنت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. پھر اسی طرح پشاور ہے، کوڑا خٹک، وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے. کل ہی میں اس کی رپورٹس دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی دیکھا کہ میں نے کہ ویڈیوز کے اندر کہ وہ بچوں کو خود پولیو کے اویئرنیس دے رہے ہیں اور پلانے کا سلسلہ ہے. تو مدارس کے اندر تو یہ ایکٹیویٹی اور علماء اکرام کے سیمینارز اس حوالے سے یعنی جب منعقد ہوئے تو پورے کے پورے اتفاق کے ساتھ وہاں سے اٹھا گیا کہ بھائی اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، لہٰذا بچوں کو ہر صورت میں یہ پلانا چاہیے. پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ پیدا کیوں ہو رہے ہیں، جی یہ بیماریاں ہو کیوں رہی ہیں، یہ وجہ کیا بن رہی ہے اس کی، بچے گروتھ کیوں نہیں کر پا رہے. تو آپ کا ماحول، آپ کا معاشرہ، آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے. کیا یہاں کی سڑکوں کا نظام ٹھیک ہے، کیا یہاں پر گٹر کا نظام ٹھیک ہے، یا سیوریج کا نظام ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی بتائی کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے گھر کے آس پاس کی صفائی رکھے گا. اور سن لو کہ یہودی اپنے گھر کے آس پاس کی صفائی نہیں رکھتے. آج الٹا معاملہ ہے، بالکل وہ صفائی رکھ کے کامیاب ہو رہے ہیں، ہم صفائی نہ رکھ کے ناکام ہو رہے ہیں. بالکل. وہاں پر اگر آپ کسی سویپر کو کچرا دے رہے ہیں تو وہ مسکرا کے تھینک یو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو ایسا کیا دے دیا جو وہ تھینک یو بول رہے ہیں. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری چیزیں لے لی. اس کے اوپر ایک بڑے عالم ایک بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ جو ایمان والے نا، جو حق ہے وہ اوپر جا کے رہے گا اور باطل ہمیشہ مٹ کے رہے گا. تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ باطل مٹ تو نہیں رہا، باطل تو اور اوپر جا رہا ہے، چکر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ انہوں نے خواہ وقتی طور پہ سے ہی انہوں نے اسلامی تعلیمات کو مکمل طور پہ پکڑا ہوا، اور جب تک وہ اس کو پکڑ کے رکھیں گے اس وقت تک، جیسے یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو ہم نے مسلط کر دیا. لیکن کیا ہے، یا تو یہ حبل من اللہ و حبل من الناس، یا تو یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں یا یہ اسٹرانگ لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. تو آج ساری یہودیت، سارا اسرائیل امریکہ کے بلبوتے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو یہ وقتی طور پہ معاملات ہیں. تو ہمارا جو دین ہے وہ تو وقتی طور پہ نہیں آیا نا، بالکل. ہمارا دین تو قیامت تک کے لیے آیا ہے. تو یعنی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں طہور شطر الایمان، کہ جو صفائی جو ہے وہ ایمان کی پاکیزگی کے لیے شرط بھی ہے اور آدھا ایمان بھی ہے، یعنی اس کو نصف الایمان بھی فرمایا گیا. تو جب یہ آدھا ایمان ہے اور یہ ایمان کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے ہم جب قرآن مجید میں دیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر عبادت کے وقت ہے لوگوں تم کیا زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرو، اپنے آپ کو زینت اختیار کرو. تو بتانے کا مطلب یہ ہے پھر زینت جو ہے وہ دو طریقے سے ہو رہی ہے. ایک ہم عبادات کی طرف جا رہے ہیں اور ایک حقوق العباد ہے. حقوق العباد میں بھی یہ بتلایا گیا کہ جب بندوں سے ملو تو اتنے صاف ستھرے ہو کہ اگلے کو آپ سے کوئی گھن نہ آئے، اگلے کو آپ کو دیکھ کے نفرت نہ آئے کہ جی اس کے تو منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے، اس کے تو کپڑے بھی گندے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ جب یہ چیزیں ہم صفائی ستھرائی رکھیں گے تو ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ بالکل کلیئر ہوگا. اب فقہ اکرام کی طرف جب ہم آتے ہیں، چیپٹرز ہم دیکھتے ہیں فقہ کے، تو ہمارے تو چیپٹرز ہی کتاب الطہارہ سے شروع ہو رہے ہیں. جب تک طہارت نہیں ہوگی، جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی، اس وقت تک نہ آپ کے دینی معاملات صحیح ہوں گے نہ دنیاوی معاملات ٹھیک ہوں گے. تو ہم یہ تو زور لگا رہے ہیں کہ جی پولیو کے قطرے پلاؤ، فلانا کرو، لیکن یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں، اس کے اسباب کیا ہے؟
پولیو تو صرف ایک معاملہ ہے، یعنی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہے، ملیریا ہے، فلانا ہے، مختلف ڈینگی قسم ہے، کے وائرس ہیں. تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف کچرا نہ اٹھانے کی وجہ سے اور آپ کی مینجمنٹ برباد ہونے کی وجہ سے اور آپ کا اسٹرکچر بالکل برباد ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے گلے پڑ گئی ہیں، جس سے اب پتہ نہیں شاید کوئی 10-15 سال کوئی لگ کے کوئی محنت کرے تو شاید کچھ اس کا کوئی اسٹرکچر دوبارہ بحال ہو اور کچھ کیونکہ معاملہ. مفتی صاحب دین اسلام تو ہمیں صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے. جی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم صفائی ستھرائی، کیونکہ پولیو وائرس بھی جو ہے وہ گندگی کی وجہ سے، جی، ویسٹیج بالکل، کی وجہ سے ایک بالکل. شہر سے دوسرے جی. شہر منتقل ہوتا ہوتا ہے، ہے. تو اگر ہم دین اسلام کی باتوں کو ہی فالو کر لیں، صفائی ستھرائی کو فالو کر لیں، تو صرف پولیو ہی نہیں اور دیگر بیماریوں پہ بھی ہم اس پہ مطلب کر سکتے ہیں نا جی فالو. بالکل بالکل، یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو ہمارے لیے کیوں بتلائی گئی ہیں. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنا جو ہے وہ منہ کو صاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے منہ صاف کیا اور ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی جب نماز پڑھو اس سے پہلے منہ صاف کرو. بالکل. تو جو ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ 5 وقت اپنے منہ کو کلین رکھو، یعنی ہمیں تو دوسری جگہ سے یہ درس مل رہا ہے کہ بھائی صبح اٹھو تو برش کر لیا کرو، صبح اٹھو تو ایک دفعہ برش کر لو. جی لیکن ہماری شریعت کہہ رہی ہے دن میں 5 ٹائم کرو. بالکل. اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف 5 ٹائم کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، کہا نہیں، فرمایا کہ جو اس کے بعد نماز پڑھو گے وہ بھی 70 گنا افضل ہو جائے گی، سبحان اللہ، اس کا بھی ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں شریک ہیں تو فتح نہیں ہو رہی، تو کیا پتہ لگا صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ہم سے ایک ادنا سی سنت چھوٹ رہی ہے کہ ہم میدان جہاد میں تو کھڑے ہوئے ہیں، کفار سے تو لڑ رہے ہیں، لیکن ایک مسواک کی سنت کو ہم ادا نہیں کر رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے کے سارے مسواک لو اور مسواک کرو. تو جیسی مسواک کی تو فتح ہوگی. تو اب دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے اور اس کی وجہ سے پورے فتح کا جو ہے یعنی اس کا انحصار ایک مسواک کے اوپر رکھ دیا گیا کہ یہ سنت ہم سے چھوٹ رہی تھی اسی لیے وہ فتح نہیں ہو رہا. تو ہم اتنی بڑی بڑی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. حال یہ ہے کہ ہمارا منہ صاف نہیں ہے. بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں، وہ یہ اتنی جلدی میں منہ جا رہے ہیں کہ جی بس ہمیں پہنچنا تھا فلانا، بھائی تمہارے تو منہ سے اسمیل آ رہی ہے، ارے یار کوئی اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ میں تو وہی نہیں کر آیا فلاں. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں، یعنی یہ چیزیں تو ہماری جیب میں ہونی چاہیے. بالکل. کہ بھائی جب دل چاہے ہم مسواک کریں، منہ صاف کریں. تو یہ چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اس سے یعنی ہمارا ایک تو یہ فائدہ ہو رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ یعنی آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا مسواک کرنے کے 70 فوائد بتائیں، یعنی اس سے کیا کیا نہیں ہوتا ہے. اس سے آپ کی بلغم دور ہوگی، اس سے آپ کا جو ہے نا جسم چست رہے گا. یعنی منہ صاف ہونے کی وجہ سے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں میڈیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا. پھر آپ پورے جسم کو لے لیں، آپ پوری باڈی کو لے لیں تو ظاہر ہے ہر چیز جو ہے آپ کے مسام کے ذریعے سے ہر جراثیم آپ کے اندر جا رہا ہے، جو آپ کو پسینہ نکل رہا ہے اس سے باہر آ رہا ہے، اور مسام کے ذریعے سے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کے جا رہی ہیں. منہ ہے، ناک ہے، یعنی جو آپ کے ہولز ہیں اس سے بھی آپ کے اندر بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں. تو جب تک آپ کا یہ معاشرہ پولوشن سے پاک نہیں ہوگا، جب تک یہ ان سب چیزوں سے پاک نہیں ہوگا، تو پھر ہمارا یہ باتیں کرنا معذرت کے ساتھ بالکل بیکار ہے. بالکل کہ جی ہم پولیو کے لیے کیا کر رہے ہیں تو فلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم جڑ کو نہیں پکڑ رہے، جڑ کو نہیں ہم بیسک پہ نہیں جا رہے. بالکل اصل چیز بیسک ہے، بیسک ہے اصل چیز. اس کے ساتھ ساتھ انا میں نعت کی فرمائش کرنا چاہتی ہوں آپ سے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں
جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں، لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اپنے خدشات دور کرنے کے لیے پولیو ویکسینیشن سے ریلیٹڈ یا ڈراپس سے ریلیٹڈ؟ جی بالکل، ہر طریقے کے لوگ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک تعارف ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، تو ان کو الحمدللہ یہی بات بتائی جاتی ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یعنی ہمارے ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو جب ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے اور مختلف قسم کے ذرائع ہیں۔ اب اتنا آسان ہو گیا یہ معاملہ، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ٹیب ہے، ہر کسی کی انٹرنیٹ تک رسائی ہے، تو اب جو بھی اپنی ذہنی فکر جو ہے اس کو وہاں پر چسپاں کر دے، وال پر لگا دے، شیئر کر دے، اور دو چار لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، پھر وہ نیچے ایک پوری کمیونٹی بنتی ہے، پھر وہ نیچے کمنٹس ہوتے ہیں، انہی کے لوگ کمنٹس کر کے ساری چیزوں کو ایک پورا ماحول بناتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کے اوپر بحث کی دعوت دیتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو ہونے کے بجائے نیگیٹو میں چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ رابطہ کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا تو خود عمل یہ ہے کہ جتنی بار بھی آتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ان سے پیش آتے ہیں ہم لوگ، اور اپنے بچوں کو جو گھر کے ہیں ان کو پلاتے ہیں ڈراپس، اور یعنی کئی علماء کا ہم نے ایسے عمل دیکھا اور ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں اس حوالے سے، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ بہت بڑا کوئی ایشو ہے، بلکہ کر لیا جائے تو اس میں فائدہ بظاہر زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب میں آپ سے شیئر کروں، لاسٹ ایئر جو ہے صرف ایک پیشنٹ تھا پولیو کا بچہ جو ہے متاثر ہوا تھا، اس دفعہ جو ہے 14 پیشنٹ جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہم لوگوں نے اس بات پہ جو ہے اویئرنیس فراہم نہیں کی لوگوں کو، میں آپ کو بلانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ ایک دینی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے، دین اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے، تو لوگوں کو شعور بیدار ہوگا۔
جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ سے عرض کیا کہ ہمیں دونوں چیزوں سے پورا آنا ہے، یعنی جس طرح ہمارے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں کو پورے کے پورے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورا کا پورا اسلام، پورا کا پورا دین، پورا کا پورا ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ جی ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں تو عبادات کر رہا ہوں، میرے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں بنتی، اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو نماز نہیں پڑھ رہا لیکن میں لوگوں کی خدمت خلق کر رہا ہوں۔ دونوں غلط بول رہے ہیں۔ بالکل اگر یہ عبادات کر رہا ہے تو کیا اس کو احساس اس کا مر گیا ہے؟ یہ بول رہا ہے میں تو جی سارا دن مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے لیے لہٰذا بس یہی کام ہے اور اس کے علاوہ ادروائز کوئی کام نہیں ہے۔ اور جو ادھر بیٹھا ہوا ہے اپنے آفس میں چیریٹی کا کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اس سے بڑا کیا کام کروں، میں کیوں مسجد جاؤں؟ تو بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک گیپ ہے، یعنی علماء کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے بس میں جہاں بیٹھا ہوں بس میں ٹھیک ہوں، جو ادھر بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے بس میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں ادھر کیوں جاؤں، وہ لوگ میرے پاس کیوں نہیں چل کر آتے؟ تو وہاں پر بھی ایک جو ہے کھچاؤ کا ماحول ہے۔ بالکل پھر اس کھچاؤ کے ماحول کو اور زیادہ بڑھایا چڑھایا گیا، ایک پورا ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا کہ یہ جی مسٹر ہے، یہ ملا ہے، یہ پوری تفریقات ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ پیدا کی گئی۔ تو بالکل جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی اور ایک پورا گیپ آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہم بیٹھ کر حل کر سکتے تھے اور اویئرنیس ہم پھیلا سکتے تھے اور مل بیٹھ کے، یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں، ان کو ہم حل کر سکتے تھے۔ تو یہ یعنی جو لوگ آج اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں، ظاہر ہے کہ ہر کام جب شروع ہوتا ہے صحیح تو اس میں صحیح لوگ بھی آ جاتے ہیں اور کچھ غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مقاصد واقعتاً نیک ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے مقاصد بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، لیکن بظاہر لیول جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہر جگہ مکسنگ ہوتی ہیں۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی کن کے پاس جانا ہے، کن سے رابطہ کرنا ہے، کن سے رابطہ نہیں کرنا، وہ تو علماء ہی بتائیں گے۔ بالکل لیکن دنیاوی معاملے میں چونکہ وہ ان کی فیلڈ ہے تو پھر ہمیں ان سے بھی رائے لینی پڑے گی کہ بھائی کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ملی ہوئی، کیا اس میں کوئی حرام اشیاء تو نہیں ہے، کیا اس میں نقصان دہ کوئی چیز تو نہیں ہے۔ تو بظاہر جب یہ معلومات کی جاتی ہیں تو یہی پتہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام علماء اس میں متفق ہیں، ممکن ہے کہ 1% کوئی عالم ایسا بھی کہتا ہو کہ نہیں پلاؤ، جیسا کہ ہم نے کچھ چیزیں سنی، جی تو اس میں 99% کو پہلے ہم دیکھیں گے۔ تو وہ جو 1% ہیں ان کو کیا خدشات ہیں، کیا ہم نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، یا ہم نے بولا یار یہ تو مولوی سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، یہ بولنے کی کوشش کی؟ تو یہ چیزیں ہم بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو جو اس میں اختلاف رکھ رہے ہیں یا شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ان سے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، ان کو ٹیبل ٹاک پہ لے کے آیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز ان کو دعوت دیں کہ بھائی آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو پورا بریف کریں گے، کیونکہ جو ڈاکٹر جان رہا ہے وہ عالم نہیں جانتا، بالکل اور جو عالم جان رہا ہے وہ ڈاکٹر نہیں جان رہا۔ بالکل صحیح جب بات تک یہ گیپ ختم نہیں ہوگا، یہ گیپ باقاعدہ کریٹ کیا گیا۔ اب جن لوگوں نے کریٹ کیا وہ خود پریشان ہے کہ یار یہ گیپ کریٹ ہو گیا تو یہاں پولیو میں مشکل ہو رہی ہے، لہذا دوبارہ کرو، اس کو مرج کرو، دوبارہ کرو۔ یہ چیزیں تو ایسے مسائل ہیں یعنی جس کو اوپر بات کرنی چاہیے یہ، لیکن اس کے برخلاف کیا کیا گیا؟ اس کے برخلاف جب گیپ کو قائم کیا گیا تو ایک پرسیپشن آپ کو دے دیا گیا، ایک تاثر دیا گیا کہ بھائی یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ یعنی پگڑی پہنائی گئی ویٹر کو، اس لیے پہنائی گئی کہ آئندہ پگڑی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک معیار بن جائے کہ یار یہ تو ویٹر لوگ پہنتے ہیں۔ جی سمجھ رہی ہیں بات؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ذلت آمیز کی گئیں تاکہ پتہ لگے کہ بھائی گیپ ہے، لیکن آج وہ لوگ خود مشکلات کا شکار ہیں۔ آج ان کی یہ خواہش خود ہے کہ نہیں یار ان لوگوں سے رابطہ کرو، بلاؤ ان سے، ان کو بولو کہ مذہبی معاملے میں لوگوں کو سمجھائے، کیونکہ ہر بندے کا ایک تعلق مذہبی معاملہ جو ہوتا ہے بڑا جذباتی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح تو بات یہ جذباتی معاملات میں پھر علماء کو بلایا جا رہا ہے۔ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہ آپ سمجھائیں، آپ کریں۔ تو بھائی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں نہ کرو، ان چیزوں سے آپ کو ہی نقصان ہوگا، آپ کو ہی مسائل ہوں گے، اور یہ جو آپ جس عرصے پہ چل رہے ہو اس میں آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا الحمدللہ اس چیز پر فخر ہے کہ 10-12 سال لگا کر جو دین سیکھا اس کو پیش کرتے ہیں اور صحیح رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جو ٹیمز آتی ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی بس سلوکی کر دیتے ہیں لوگ، دروازہ نہیں کھولتے، بھگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں اور عجیب عجیب حرکات کر جاتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ کرنا کتنا غلط ہے اس بارے میں؟ آج کل تو یہ بالکل ہی ناممکن نظر آتا ہے، وہ تو پہلا ریکارڈ پورا ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ جی تو ایسے موقع پہ تو ویسی غلط بیانی، ویسی ایک جو ہے نا کامن سینس یہی کہتی ہے کہ بھائی اب جو غلط بیانی کر رہے ہو آپ منہ پر جھوٹ بھی بول رہے ہو نا، بالکل جھوٹ کا گناہ آپ کو مل رہا ہے۔ پلس یہ ہے کہ جو آپ کے گھر پہ آیا ہے وہ تو ایک مہمان کے طور پر ہے،
اس کو آپ کس طریقے سے لے رہے ہو. اگر آپ نے کوئی اختلاف بھی ہے, کوئی معاملہ بھی ہے, تو آپ بات کر سکتے ہیں, کچھ کہہ سکتے ہیں, کچھ جو بھی ہے معاملہ, لیکن ہم نے معاملہ اس کے برعکس دیکھا. بالکل. یعنی بدتمیزی ہو رہی ہے, دھکے دیے جا رہے ہیں, اور پلس یہ کہ آج کل جو پولیو کے جو ورکر آ رہے ہیں ان کے ساتھ پولیس والے ہیں, جی سیکیورٹی گارڈز ان کے رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ باقاعدہ بہت ساری جگہ پہ فائرنگز ہوئیں, بہت ساری جگہ پہ تشدد ہوا. تو یہ رویے مناسب اور اچھے ویسے بھی نہیں. بالکل. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اویئرنیس فراہم کی. مجھے امید ہے آپ کی بات تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہوگی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, ریحان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, انس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کو اجازت. انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ. اللہ حافظ. جاتے جاتے ریحان بھائی آپ کا ایک کلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھیں, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. مبارک ہو شگے ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم, آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں, رب کی قسم.